All these things are there. So whatever matches with the Quran, we agree. What is against the Quran, we disagree. What is optional, may be right, may be wrong. Hope that answers the question. السلام علیکم، میں ہوں اعجاز اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زبانی اقرار کا نام ہی نہیں، بلکہ دل کے یقین، زبان کے اقرار اور اس کے عملی تقاضوں کی تکمیل کا نام۔ لا الہ الا اللہ بے شک جنت کی کنجی، لیکن اس کے دندانے ارکان اسلام ہیں، سپاٹ چابی سے کوئی بھی تالا نہیں کھلتا۔ آئیے اسلام کے اہم اور بنیادی ارکان کو جاننے کے لیے دیکھتے ہیں پروگرام ارکان اسلام۔ شیخ محمد اشفاق سلفی کے ساتھ ایمان و عمل کا بہترین نظام ارکان اسلام، ہر بدھ رات 9 بجے انڈیا میں اور شام 6:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ What would you recommend? پیس ٹی وی presents What do you have to say about Learning the Wise Way. what would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. So the meaning should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. ہر پیر رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی پیش کرتا ہے قافلہ امن کے طلبگاروں کا، اجتماع انسانیت کے طرفداروں کا۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو عقیدے پر قربان ہو جائے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ذمہ داری ایمان کی حفاظت کی، تیاری انسان کو قریب لانے کی۔ غلبہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہجرت کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تجربے اور مشاہدے کی راہ سے گزارتا ہے۔ پیغام صرف ایک اللہ کی عبادت کا۔ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انجام بد سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حکم اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ ہے۔ یہ ماننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ مقصد عام ہو بھائی چارے کا چلن۔ ہم تو آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ ہم اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ دین اسلام کو دنیا میں ہم غالب کر دیں گے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے وہ اسلام کے امن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ تحریک امن ہر پیر سے سنیچر رات 9:30 بجے انڈیا میں اور شام 7 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دنیا و آخرت میں خسارے سے بچنے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فضائل اعمال۔ شیخ ثناء اللہ مدنی پیش کریں گے فضائل اعمال۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ What's your opinion on workplace? There is a pirated software or something? We have to work on this place. Is it haram or halal? Well, I was a question that if we have a pirated software, working in a place which has pirated software, is it haram? Is it halal? What is the view? See, now this per se piracy of the software, I've given a talk on that. It's a long answer, more than half an hour, talking about the piracy. There are various aspects you have to look into it. One thing is that there are many softwares which are produced in the world. They're very expensive. Normally, piracy per se is haram. Generally.
But there are some software which many of the companies, they themselves introduce piracy so that it becomes famous. But all the people who are small companies, they buy pirated version for 100 rupees, 200 rupees, 500 rupees, it becomes popular. But the big companies can't afford, because if there is a suit filed against them, they get into problem. So they purposely make the software popular by creating piracy themselves, making it popular, and those top companies, they buy the version which is very expensive. 100,000 rupees, 200,000 rupees, or 50,000 rupees. So now, if the piracy has been encouraged by the company itself, and if you're using that software, I feel Islamically there's no problem. If the company hasn't encouraged and using it, then it is wrong. So all this, the various aspects to it, but there's a difference between, are you talking about Islamic software or are you talking about generous software? If you're talking about Islamic software, the ruling is different, pros and cons are there. If you're using generous software, like Microsoft or Windows, etc., so the thing is, this becomes a grey area. It's a grey area. But one more thing. There are some companies which say, fine, you buy one, second one you pirate, no problem, they don't object. So even the boss comes to know. Normally when you go, the software is expensive, 100,000 rupees, 200,000 rupees, $5,000, $10,000. You buy something, they say, fine, you have got 3 computers, buy one, remaining you copy, no problem. So the company also knows about that, indirectly, not in writing, but verbally they are agreeing, and then if you use such a software, there is no problem. Or suppose you have 10 computers, kam as kam 2 to kharido. So buy 2, and the remaining, it is a grey area. Generally, piracy per se is haram. If you ask me in yes or no, piracy is haram. Generally, if you ask me, is piracy of software allowed or not? One word answer, it is haram. But then depending upon the way the company functions, then they have educational version of it. So various loopholes they have given. So if you know that you are within the purview, and then if you use and you buy a software from official vendor, it tells you fine that you can use one pirating, you do, etc. But generally, only using pirate software per se is haram. And you are working in that company, see, you as a worker, you can tell the boss, see, this is pirated. So you as a worker working in a company, they are using pirated copies, you don't fall directly in that aspect of creating a sin. Because you have told him, if he tells you it is not pirated, you won't come to know whether it's pirated or not. Fine? So you as a boss, the problem is different, the question is different. But you as working in the company, if the boss provides you something, you are doing your job, you are working, so directly you won't be held responsible for that. Hope that answers the question. You had some question, brother? What about? Islamic software. Now brother wants to know about the Islamic software. Now coming to the Islamic software, again the purpose is important. The purpose of the Islamic software, suppose a company has created a software of the Quran, of the Hadith, and spend a lot of money, and then if that software is available in that country, in that city, and for you to save the money, instead of paying 5,000 rupees, you want to buy 200 rupees, then it is haram. But if that software is not available, if it is software created abroad, and no one in Bombay has, one person has, and your intention is not to save money, your intention is to use it for knowledge, and spread it, then it's fine. But then if you take that software, and make a copy and sell, it is haram. The selling person is surely haram. If you make a copy and give it free to your friend, it may come in the grey area, no problem. But see to it that unnecessary should not got damage to the main person who has produced that software. So if you are living in a country where software is easily available, and then if you pirate it to save money, it is wrong. But if you are living in one part of the world where the software is not available, and you want to have knowledge of the Quran, want to search the Quran, want to study the Quran or Islam, etc., and then because of lack of availability, if you make a copy, inshallah, Allah will forgive you. But if you make it as a business, make copy and sell, then it is wrong. You can directly tell to the company, see so and so thing is there, I want to make copies and sell, give me permission. With permission, no problem. Hope that's the question. Any brothers have any question? Yes, brother. What is the exact belief of the Buddhist? What are they, in one God they are believing or not? Brother, the question, what are the teachings of Buddhism? Do they believe in one God? That's what the question is. As far as Buddhism is concerned, if you read the teachings of Buddha, Buddha did not comment on God. Buddhism is an agnostic religion. Agnostic means neither does the person believe in God, neither does he deny God. The person who believes in God is called theist. Person who does not believe in God is called an atheist.
But a person who's quiet, is silent on the existence of God, neither does he say there is God, neither does he say there is no God, he's called an agnostic. And Buddhism is an agnostic religion. And the scholars of Buddhism, they say that Buddha did not comment on God because when he came, polytheism was very much prevalent. And he thought that if he spoke about the oneness of Almighty God, people would not accept him. That is the reason he was silent. Neither did he say there was God, neither did he say there was no God. So he was quiet. But the scholars say that actually he believed in one God, but did not preach it because people would not agree with his teachings. This is the basis of Buddhism. And as far as the basic teachings are concerned, Buddha spoke about the 4 great truths. The first great truth was, there is sorrow and misery in this world. Second great truth, the cause of sorrow and misery is desire. Third great truth, sorrow and misery can be removed by removing desire. And the fourth great truth was, desire can be removed by following the eightfold path. And the eightfold paths is, do not tell a lie, do not rob, many of which are same as the teachings of Islam. But if we analyze the 4 great truths of Buddha, the first one says, there is misery and sorrow in this world, which there is no problem in accepting that. Point number 2, the cause of sorrow and misery is desire. No problem with that. The third says that sorrow and misery can be removed by removing desire. Okay. Final messenger, the Maitri. And I've given a talk, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, in the various world religious scriptures, and there I've described in detail about he saying that there's a Maitri to come. And the Maitri, what he mentioned, refers to no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hope that answers the question. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. يا رب إنك أنت السلام منك السلام إليك السلام فيا رب إنك أنت السلام منك السلام إليك السلام لأمرك يرجع أمر الأنام بين يديك قلوب الأنام لأمرك يرجع أمر الأنام بين يديك قلوب آگاہ سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے کی خبر نہیں ڈریے اللہ کے عذاب سے یوم حساب سے اس سے پہلے کہ وہ روح قبض کیجئے اصلاح نفس اصلاح نفس ہر جمعہ رات 11:30 بجے انڈیا میں اور 9 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر روشن آیات کا قرآن کی دعوت کے 3 امور ہیں. اللہ کو مانو، اس کی بندگی اختیار کرو. قرآن کو مانو، محمد کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم. روشن خیالات کا یا ایھا الناس
اے لوگوں اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ڈاکٹر اسرار احمد پیش کریں گے. جو اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی قرات نہیں کرتا، اس کی کوئی نماز نہیں. اللہ کے کلام کا صحیح اور بہترین بیان کہ ہم میں سے بھی ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے تعلیم قرآن روزانہ رات 10:30 بجے انڈیا میں اور 8 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. He faces. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What are the people believe in? He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir, ہر منگل رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 7 میں پیس ٹی وی اردو پر. گمراہی جہالت بدعقیدگی توہم پرستی اور معصیت انسان اس طرح کے مختلف اندھیروں میں گھرا رہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے ایک شمع روشن کی ہے جس سے انسان ہر طرح کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جاتا ہے. وہ روشنی ہے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی، اور وہ شمع ہے شمع اسلام. شیخ شمیم فوزی سے جانیے گمراہی اور جہالت کے اندھیروں کا اختتام شمع اسلام، ہر بدھ رات 7:30 بجے انڈیا میں اور شام 5 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. Islamic International School presents The Stars of Future, The Dyes of Future. Today I'll be talking about Da'watul Islam, an invitation toward Islam. Watch Faisal Kokan, Ismail Khan, Zaid Sheikh, Subaiba Subariwala, Amreen Sheikh, Zainab Farooqi, Fatima Munshi and Farid Naik. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the world of future generation. ہر بدھ شام 6:30 بجے انڈیا میں اور 4 بجے سعودی عربیہ. پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج کی نشست کا موضوع ہے حلال کمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 168 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میں حلال کمائی اور حرام کمائی کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ناظرین، کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے. کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے انسان کو کمائی کرنے پر ابھارا ہے. کمائی کے لیے بھی کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جو چیز کمائی جائے وہ حلال ہو اور کمائی کا طریقہ بھی حلال ہو، طریقہ حرام نہ ہو، اور طریقہ جو چیز کمائی جا رہی ہے وہ بھی حرام نہ ہو. اسلام نے کچھ اس طریقے سے سمجھایا کہ حلال کمائی اور حرام کمائی کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں. حرام کمائی وہ ہے جس میں ایک شخص کا فائدہ ہو اور دوسرے شخص کا نقصان ہو، وہ کمائی حرام کی ہے. یا ایک شخص کا فائدہ ہو اور دوسرے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو، یا پھر وہ کمائی حرام کی ہے جس کے بارے میں حرمت لکھ کر آئی ہے، یہ کمائی حرام کی ہے. آج کل ہمارے درمیان کمائی کے سلسلے میں جو لوگوں کا ماحول پایا جا رہا ہے وہ تو ایسا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نست، کہ عیش کر لو پھر دوبارہ دنیا عیش کرنے کو ملے کہ نہ ملے. ہماری حالت تو کچھ یوں ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، آنے دو. حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، پیسہ ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، تاکہ لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھ سے ڈریں. پیسے والا کہیں بس میں مالدار بن جاؤں، اچھا اچھا کھاؤں، اچھا اچھا پہنوں، اچھے گھر میں رہوں. حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے ملے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں، بالکل وہی دور آ چکا ہے. صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 باب نمبر 23 حدیث نمبر 2083. لیاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن حلال امن حرام. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں رہے گی کہ مال وہ کیسے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے. وہ زمانہ ہمارے سامنے موجود ہے. بس مال آنا چاہیے چاہے جیسے بھی آ جائے. ہم نے جس کا پایا اس کا لے لیا. اب میں چند صورتیں آپ کے سامنے حرام کمائی کا رکھنا چاہتا ہوں. حلال کمائی کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حرام کمائی کی چند صورتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سی کمائی حرام کی ہوگی. رشوت لینا، لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا حرام کی کمائی ہے، حرام کا کھانا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم لوگ آپس میں اپنے مال کو نہ کھاؤ غلط طریقے سے، یعنی بھائی کا مال بھی اپنا مال ہے، غلط طریقے سے مت کھاؤ تاکہ تم اس کے ذریعے حاکموں تک جا کر چاپلوسی کرو، پہنچو. غلط طریقے سے مال کھاؤ گے جبکہ تم جانتے بھی ہو. غور کیجیے آج کل رشوت خوری کا کتنا دورہ ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک ہر آدمی رشوت لینے میں جٹا ہوا ہے. جو رشوت کھائے گا حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اپنے بچے کو حرام کھلا رہا ہے. ہر جگہ رشوت، بغیر رشوت کا آپ کا کام ہی نہیں چل سکتا. یہاں تک کہ علم حاصل کرنے میں بھی آپ کو رشوت دینی پڑے گی. یہاں تک کہ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ کو علاج کرنے کے لیے رشوت دینی پڑے گی. بغیر رشوت کے کام نہیں چلے گا. حرام کمائیے، حرام کھائیے گا، آپ کی اولاد پر اثر پڑے گا. اس لیے دیکھیے ان لوگوں کو جو حرام کھاتے ہیں ان کے اولاد پر کس طریقے سے اثر پڑتا ہے. خیانت کرنا، حرام کا پاس رکھا جائے آپ اس میں خیانت کرتے ہیں. پھر اسی طرح پبلک کا مال آپ کے پاس ہے اس میں خیانت کرتے ہیں. عام مال ہے آپ کے پاس اس میں خیانت کرتے ہیں. قوم کی امانت آپ کے پاس ہے اس میں خیانت کرتے ہیں. اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے جو قوم کے ذمہ دار حضرات ہیں، لیڈران حضرات ہیں. کتنی خیانت ہیں وہ لوگ، کتنے گھوٹالے کرتے ہیں وہ لوگ. یہ حرام کمائی ہے. اللہ نے کہا 161 ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یات بما غل یوم القیامہ. مناسب نہیں ہے نبی کے لیے کہ اس طریقے سے خیانت کرے. یعنی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا
یا خیانت کرنے والے کو اس طریقے سے برداشت کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا. جو کوئی بھی خیانت کرے گا، مال میں خرد برد کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لانے والا ہے. اسی طرح حرام کمائی یہ ہے، حرام کمائی کی صورت یہ ہے کہ آدمی چوری کرے. دیکھیے چوری کرنے کا کتنا رواج پایا جا رہا ہے. سرکار کی چوری ہو رہی ہے، لوگ لائٹ چوری کر رہے ہیں، پانی چوری کر رہے ہیں. ارے چلے گا نا، سرکاری مال ہے. حرام کمائی ہے یہ. کسی کو چھین لیتے، مال چھین لیتے، چوری کر لیتے گھر پہ جا کے، حرام کمائی ہے یہ. اسلامی حکومت ہو نا تو ان لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. افسوس دنیا والے سمجھتے ہی نہیں. اگر اس قانون کو لاگو کیا جائے تو آج چوری ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. آپ غور کیجئے سعودی اگر الحمدللہ اسلام کا یہ قانون نافذ ہے، اس لیے وہاں چوریاں بہت کم ہوتی ہے. آپ کو تعجب ہوگا، ارے اسلام کا قانون وہاں نافذ ہے، ہاتھ کاٹنے کا قانون نافذ ہے، اس کا مطلب وہاں ہر دوسرا آدمی للوا ہوگا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. وہاں دیکھیے آپ کو کوئی سعودی ایسا ملا جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ملے؟ بالکل نہیں. یعنی اس کے ڈر سے اور خوف سے ہی لوگ چوری نہیں کرتے ہیں. کیا کہیں، کیا شکوے شکایت کریں، اوپر سے نیچے تک سبھی چور ہیں. اللہ نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہ بدلہ ہے اس کا جو ان لوگوں نے کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ قانون کو نافذ کیا جائے دنیا میں تو کیا چوری کم ہوگی، اتنی رہے گی یا بڑھے گی؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ چوری کم ہو جائے گی. یہ حرام کمائی کی صورت ہے. حرام کمائی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یتیموں کا مال میں بجا تصرف کیا جائے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. دیکھیے باپ مر گیا، لوگ اس کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں. بالکل یہ مال کھانا حرام کمائی ہے. پھر اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا اور مال کو بیچنا حرام کمائی ہے. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیے، وہاں بورڈ آپ کو ملے گا، صحیح وزن کے ساتھ خریدیے گا. بورڈ لگائے ہوا بھی ہے اور ڈنڈی مار رہا ہے. کس طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کیوں برباد ہوئی؟ اللہ نے کیوں اس کو عذاب میں مبتلا کیا؟ کیونکہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے. تو ڈنڈی مارنے والا کام وہ کمائی حرام کی ہے. سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 1 سے 3، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم وزنوهم یخسرون. حق تو بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں. یہ حرام کمائی ہے. حرام کمائی کی صورت وہ بھی ہے کہ فحش غلط کام کا کاروبار کیا جائے تاکہ لوگوں کے اخلاق کو خراب کیا جائے. حرام کمائی کی صورت یہ بھی ہے کہ اس کاروبار میں حصہ لیا جائے، ویسا کاروبار کیا جائے جس سے لوگوں کے اخلاق خراب ہوتے ہوں. جیسے فلم بنانا، دوسرے اور کام کرنا. لوگوں کے اخلاق کس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں. لوگوں نے یہی فلمیں دیکھ دیکھ کر گنڈے بنے. لوگ یہی فلمیں دیکھ دیکھ کر لوگوں کا قتل کرتے ہیں. تو جس سے لوگوں کے اخلاق خراب ہوتے ہو، برائی کو بڑھاوا ملتا ہو، اس کاروبار میں حصہ لینا، اس کاروبار میں تعاون کرنا، اس کاروبار کا مال کمانا حرام کمائی ہے. اخلاق کس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں. لوگ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ وہیں سے تو سیکھ رہے ہیں. کہاں سے لوگوں کو بیجا تصرف کا درس دیا جا رہا ہے؟ کہاں سے چوری کا درس سکھایا جا رہا ہے؟ وہیں سے سکھایا جا رہا ہے. پورا سماج، پوری سوسائٹی اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. عورتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، یہ کاروبار کے طور پر کیا جا رہا ہے. یہ کمائی حرام کمائی. اللہ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ برائیاں مسلمانوں میں پھیلے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تاکہ چاہے برائی پھیلانے کا ذریعہ فلم ہو، میگزین ہو، رسائل ہو، ٹی وی کے ذریعے ہو یا کسی اور کام کے ذریعے ہو، مقابلہ حسن ہو، کوئی بھی چیز ہو، تمام کام کے ذریعے اگر ہم برائی پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کے اخلاق کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ کمائی حرام کی ہے. حرام کی کمائی یہ بھی ہے کہ ہم بیئر بار کھول دیں، ڈانس بار ہے، کاروبار کرواتے ہیں، حرام کی کمائی ہے یہ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 33، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. عورتوں کو، نوجوان عورتوں کو تم زنا کرنے پر مجبور مت کرو، مجبور کر رہے ہو. حرام کمائی، سودی کاروبار حرام کمائی ہے. شراب کا کاروبار ہر طریقے کا حرام کمائی ہے. شراب کے دھندے میں بھی ہم مسلمان بہت آگے ہیں، سودی کاروبار میں بھی بہت آگے ہیں، حرام کمائی ہے. جوئے کا کاروبار حرام کمائی ہے.
سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، تھال، پھر افعال نکالنا، یہ شیطانی کاموں میں سے بچو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سودی کاروبار مت کرو۔ مال کی زیادتی ہو رہی ہے، مال زیادہ لیا جا رہا ہے، بھائی آپ نے جتنا کمایا اتنے کے حقدار ہیں، دوسرے کا حق کیوں لیں گے؟ آج دنیا نے دیکھ لیا نا کس طریقے سے سودی کاروبار کا نظام اب ان کا ڈاواں ڈول ہوتا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اسلامی نظام کو لوگ اپنا رہے ہیں۔ آپ جتنی کمائی کی ہیں آپ اس کے حقدار ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ جس نے دی ہے توحید کی گواہی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ جس نے مانا ہے حکم الہی، اسی نے اللہ کی رضا پائی۔ جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ مولانا مقصود الرحمان مظاہری، کہ ان کے کرنے والے کامیاب ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ وہی ہوا رب کو محبوب۔ دیکھیے اللہ کو کیا مطلوب ہے، ہر پیر رات 11:30 بجے انڈیا میں اور 9 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ، بوڑھوں کا گھر، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں سورہ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تمہاری موجودگی میں اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور دعا کرنا کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما،